रऊफ़ बलोच साहब चहीते थे। सरदार यार मोहम्मद रिन साहब एजुकेशन के मिनिस्टर थे। जाम साहब से वो नाराज़ हो गए कि आप मुझे रऊफ़ बलोच साहब नहीं दे रहे हैं। इसकी वो मिसाल देते हैं कि सोशल वेलफेयर में मुसरत जबीन साहिबा थी, वो प्रॉपर 20 ग्रेड में थी, खातून थी। ये बड़ा कॉम्प्रेस बनता है ख़वातीन के हुकूक़ की तकरीर, इससे अच्छी कोई नहीं करता। इस शख्स ने उसको नहीं बनाया और बेचारी कोर्ट में 2 नंबर भर्तियाँ की, जाती रही। अब पता नहीं, मेरे ख्याल में रिटायर हो गई हैं यही अरमान लेकर। दूसरा हसनुल्लाह मर्दानजई, बिल्कुल निकम्मा बंदा, एक्टिंग चार्ज पे उसको डीजी बनाया। फिर चला वो, फिर रिटायरमेंट से एक दिन पहले जो है ना 20 ग्रेड में गया, अब वो डीजी वाली सहूलियात रहेगा लाइफ टाइम, उस जैसा नाअहल बंदा। अभी फिर जिसको लगाया है वो एक्टिंग चार्ज वाला। अब उम्मीद अली की आप देखो तो सही, ये 2 महीने इसके बाद जाए जो नैब ने नशर करना है उम्मीद अली का कैरियर, मुझे नहीं लगता अगर वो हुआ तो तबाह है। फांसी तक जाना चाहिए ऐसे करप्टों को। हमारे चीफ जस्टिस नहीं अख्तर अफगान साहब दिली ख्वाहिश तो वो करते हैं, हम देखते हैं कितना नरम रवैया इन पे रखते हैं, इनके सामने ये केस जाते हैं। इमरान खान और जो उम्मीद खोखर हैं ये बड़े अच्छे बैचमेट और अच्छे दोस्त हैं काफ़ी सालों से। जब ये इवन तैयारी भी साथ कर रहे थे, तो अब जब लूटने में भी हैं तो फिर साथ ही लूट रहे हैं। अब क्या हुआ है कि उम्मीद अली खोखर ने असद बलोच को बोला कि भाई आप उससे खुश नहीं हो ना, मेरा साथ ही है भाई जो मेरी तरह सर्विसेज आपको देगा। इज्जत आने जाने वाली चीज़ है, मफाद सबसे अहम है, आप उसको ले आए। अब इमरान खान जो पहले, वो भी पहले आए तो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बने, वहाँ गाड़ी की एक अलग कहानी है। फिर इनको लाया गया जंगलात में, कहा पोस्टें निकालनी है, वहाँ पे फिर उनको बड़ी ऑफर आ गई सोशल वेलफेयर की। अब उम्मीद ने खोखर ने बोला भाई मैं मीर साहब से गुजारिश करता हूँ आओ आराम से, बनी हुई है चीज़, सेट है पहले से। तो अब लाए हैं उसको सोशल वेलफेयर में। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या। जब वो आए हैं, एक SST टीचर को वो सोशल वेलफेयर में लाए, उसको चार्ज दे दिया और उसको 14 DDoS कोड का जो है ना वो बना दिया है। मतलब वो DDoS कोड का मतलब ये है कि वो पैसा वहाँ से निकाल सकेंगे 14 अकाउंट से। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान इमेज में खुश आमदीद। प्रोग्राम नाराए हक के साथ मैं हूँ मकबूल अहमद जाफ़र। आज हम आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान में बड़े ख़ुद को कौमपरस्त कहने वाले, बड़े ख़ुद को जो है ना मुअज़्ज़िज़ कहने वाले, बड़े ख़ुद को ईमानदार कहने वाले लीडरों, सेक्रेटरियों की पोजीशन क्या है। आपने देखा होगा बलूचिस्तान असम्बली में किसी वाक़े पर जिस तरीके से मीर द ग्रेट असद बलोच साहब गरजते और बरसते हैं, तो ऐसे महसूस होता है कि यार बलूचिस्तान में इनसे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं होगा। ये पहले भी मिनिस्टर रहे हैं, ये स्टूडेंट लीडर थे, तो इनसे काफ़ी उम्मीदें होती हैं। स्टूडेंट जो लीडर होता है यहाँ पे, हमारे जो कॉम्प्रेस जमाते हैं वो उनसे लोगों के, वो क्योंकि वो दावा करते हैं कि हम साइल और वसाइल के दाई हैं, हम इनके लिए सब कुछ करने वाले हैं। तो दूसरे कहते हैं वफाक परस्त है, या फिर कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का चमचा है, पता नहीं क्या क्या उनको बोला जाता है। तो जो नौजवान है ना, उनको जहन सादी की जाती है कि भाई ये एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, ये वफा की सियासत करने वाला है, बलूचिस्तान सरजमीन का दुश्मन है, बलूचिस्तान को बेच के ये वफाक की ज़्यादा चमचागिरी करता है, ऐसी बातें की जाती थी। और नौजवान बेचारा, उसको फिर उसकी तरबियत ऐसे की जाती थी। चलो यही चीज़ें सुन के
پڑھ کے ہم بھی بڑے ہوتے گئے, ہم بھی کہتے رہے بھائی یار یہ قوم پرست پارٹی بڑی کوئی اچھی پارٹی ہے, یہ والا بندہ جو ہے نا یہ کیا بندہ ہے یار لائلس. لیکن جب ہم فیلڈ میں آئے ہیں, جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, ریلیزیں دیکھتے ہیں, تو ہم کہتے تھے یار وہ وفاق پرست والا تو تھوڑا چھوٹا وہ ہے, اصلی تو یہ ہیں. لیکن خیر گلا اسٹیبلشمنٹ سے کیا جاتا ہے, لیکن ان کی وارداتیں کسی سے کم نہیں ہوتی. اب کیا ہوا ہے, اسد بلوچ صاحب جب 2018 کا الیکشن جیت کے آئے BNP عوامی کے نام سے یہ تھے, اور احسان شاہ صاحب جو آج کل منسٹر فار ہیلتھ ہیں, تو ان کی 2 سیٹیں تھیں اور ادھر سے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی بھی 2 سیٹیں تھیں. پھر ٹاس ہوا کہ بھائی کس کی وہ ایک جو مخصوص نشست ہوتی ہے خواتین کی, تو وہ کیا گیا, وہ قسمت کے دھنی اسد بلوچ صاحب کے ہاتھ آ گیا, اور انہوں نے بیگم صاحبہ کو جو ہے نا MPA بنوا دیا 2 سیٹوں پر. پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا کسی طرح احسان شاہ صاحب کو پارٹی سے ہی بے دخل کرواتے ہیں, پھر وہ پاکستان نیشنل عوامی پارٹی پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں. وہ میرے خیال میں ان کا آئیڈیا فلاپ ہے. آج کل وہ BNP کی بنونے میں نہ تھی, ان کو ہیلتھ کی منسٹری ملی, اور BNP کی بدولت ہی احسان شاہ صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ سینیٹر بنی ہیں. اب کیا ہوا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے, حالیہ اسد بلوچ صاحب جو پارٹی کے چیئرمین تھے, وہ میر اسرار ظاہری صاحب, ان کو ہی بے دخل کر دیتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی اجلاس ہوا ہے وہ کیا گیا, جو مخالف لابی کہتی ہے کہ ان کا اجلاس ہوا تھا, میر اسرار ظاہری صاحب کو انہوں نے بالکل مات دی تھی, لیکن وہ واٹس ایپ اجلاس تھا, حقیقی اجلاس نہیں تھا. لیکن خیر ابھی تک وہ چیز جو ہے نا الیکشن کمیشن میں چل رہی ہے کہ BNP عوامی کا حقیقی معنوں میں کوئی وہ کون ہے. اور زمرہ کا چکزئی صاحب نے تو کہا کہ بھائی ڈکٹیٹر اسمبلی میں کہ آپ تو ڈکٹیٹر ہیں, آپ نے تو پارٹی ہی قبضہ کر لی. لیکن بھائی اسد بلوچ صاحب جس کانفیڈنس سے بولتے ہیں اور جس طرح مدعا اٹھاتے ہیں, تو ایسے لگتا ہے کہ یار کرپشن 2 نمبری, پیسوں کا شوق تو ان کے آس پاس بھی نہیں گزرا. لیکن مخالف لابی جو الزام لگاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ دیا گیا, پھر پہلا پروجیکٹ انہوں نے ملتان کی کوئی NGO تھی, پتہ نہیں کوئی سینٹر تھا KCDC, وہ ایک فراڈ پروگرام تھا, اس میں بہت ساری وہ ہیں, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ فردن چیز لائیں گے. پھر سسٹم چینج ہوتا ہے, پھر یہ خواہش مند ہوتے ہیں کہ مجھے CNW دیا جائے, وہ نہیں دیا گیا. اور پھر جب یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جام صاحب کے خلاف, یہ اس وقت پھر کہتے ہیں کہ ٹوکن کا نظام زیادہ ہے, تو یہاں پہ پولیس کے IG تھے جن کی بڑی اچھی ریپیوٹیشن رہی ہے, طاہر رائے صاحب, تو انہوں نے ٹف ٹائم دیا ہوا, یہ ان کے خلاف کافی بولتے تھے. بالآخر جب قدوس بزنجو کی حکومت آ گئی اس کو ہٹا دیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے نا کوئی ٹوکن سسٹم تھا, ادھر ادھر انہوں نے پولیس کو انگیج کیا ہوا تھا, تو وہ سسٹم بند کیا ہوا تھا. یہ مخالف لابی کہتی ہے, اور اس لیے ان کو تکلیف تھی. پھر کیا ہوا کہ CNW کھیتران صاحب لے گئے, اب اسد بلوچ صاحب کو مل گیا ایگریکلچر. اس دوران کیا ہوتا ہے کہ پرموشن ہوتی ہے. پرموشن میں کیونکہ قمبر دشتی صاحب جو ہوتے ہیں انہوں نے لالا رشید دشتی صاحب کو اتنا ٹف ٹائم دیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے منسٹری دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو, مجھے اس سے سروکار نہیں ہے, لیکن قمبر دشتی کو ہٹا ہو گئی, اس نے مجھے اتنا ذلیل کیا ہے جام دور میں کہ میرا حلقے میں لوگوں کو مجھ سے بدظن ہو گئے ہیں. ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. نئے بالکل فریش جو سیکرٹری بنتے ہیں امید علی کھوکھر صاحب, ان کو سیکرٹری ایگریکلچر جو دوسرے تیسرے نمبر کا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں اربوں روپے ہیں, اربوں خربوں روپے ہیں. تو جب یہ سوشل ویلفیئر میں تھے ان کے ساتھ تھے رؤوف بلوچ بھی ان افسران میں شامل ہیں جو چہیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں نا سیاسی لوگوں کے چہیتے کون ہوتے ہیں بلوچستان میں اسپیشلی, جو فن جانتے ہیں خوش کرنے کا,
تو آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں کتنے ایماندار منسٹر ہیں جو خوش ہوتے ہیں کسی کی پرفارمنس سے؟ ان کی پرفارمنس کیا ہوتی ہے؟ مخالفین کہتے ہیں ان کی پرفارمنس ہوتی ہے ان کو زیادہ سے زیادہ کھلایا جائے، یہ الزام لگاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ رؤف بلوچ صاحب اس کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کیونکہ یہ نیشنلسٹ مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یار میرا سیکریٹری ایسا ہو جو میری باتیں اسٹیبلشمنٹ کو نہ بتائے، مطلب اس ٹائپ کا ہو، وہ بھی جو نیشنلسٹ مائنڈ سیٹ کا ہو، بلوچ ہو تو زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ امید علی کسی سورس کے تھرو پہنچتے ہیں، کہتے ہیں سر دیکھو میں نے ایڈیشنل بھی یہاں سرو کیا ایگریکلچر میں، آپ جیسا کہو گے ویسا کریں گے۔ کہتے ہیں اسد بلوچ نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، اصول گئے تیل لینے، بے شک تم جونیئر ہو، کیا ہوتا ہے فن تو جانتے ہو، ہاں یہ مجھے گارنٹی دو کہ میری جو فائل آئے گی اس کو پڑھو گے نہیں بلکہ جو ہوگا سائن کرو گے۔ مخالفین یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسد بلوچ صاحب بڑا برا ٹریٹ کرتے ہیں آفیسران کو، بڑے ایروگینٹ ہیں، تو ہر صورت اپنا کام نکالنا جانتے ہیں، تو ان کے ساتھ کام کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی وہ مثال دیتے ہیں کہ سوشل ویلفیئر میں مسرت جبین صاحبہ تھی، وہ پراپر 20 گریڈ میں تھی، خاتون تھی۔ یہ بڑا کمپرس بنتا ہے خواتین کے حقوق کی تقریر، اس سے اچھی کوئی نہیں کرتا۔ اس شخص نے اس کو نہیں بنایا، وہ بیچاری کورٹ میں 2 نمبر بھرتیاں کی، جاتی رہی، اب پتہ نہیں میرے خیال میں ریٹائر ہو گئی ہیں یہی ارمان لے کر۔ دوسرا حسن اللہ مردانزئی، بالکل نکما بندہ، ایکٹنگ چارج پہ اس کو ڈی جی بنایا، پھر چلا وہ پھر ریٹائرمنٹ سے 1 دن پہلے جو ہے نا 20 گریڈ میں گیا، اب وہ ڈی جی والی سہولیات لے گا لائف ٹائم، اس جیسا نااہل بندہ۔ ابھی پھر جس کو لگایا ہے وہ ایکٹنگ چارج والا ہے، تو اس سے یہ بڑا خواتین کے علمبردار بنتے ہیں۔ اس بندی کو ڈی جی نہیں لگایا، ان کا حق تھا، یہ ہوتی ہے۔ ویسے یہ بڑا اصول پرست بنتا ہے۔ تو امید علی کھوکھر نے پھر جس طریقے سے آئی ٹی والے کو، اٹیچ ڈپارٹمنٹ والے کو سیکشن افسر بنایا ہے، کسی کو کیا چارج دیا ہے، انفارمیشن والے کو ایڈیشنل سیکریٹری بنایا ہے، پتہ ہے 2 نمبری کی ہر انتہا انہوں نے پار کی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب امید علی کی آپ دیکھو تو صحیح، یہ 2 مہینے ہیں، اس کے بعد جائے جو نیب نے حشر نشر کرنا ہے، امید علی کا کیریئر مجھے نہیں لگتا اگر وہ ہوا تو تباہ ہے، پھانسی تک جانا چاہیے ایسے کرپٹوں کو۔ ہمارے چیف جسٹس نعیم اختر افغان صاحب دلی خواہش تو وہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کتنا نرم رویہ ان پہ رکھتے ہیں، ان کے سامنے یہ کیس جاتے ہیں، نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے، زبان زد عام ہے یہ چیزیں، لیکن نہیں۔ 2 نمبر بھرتیاں، ابھی ایگریکلچر میں سوشل ویلفیئر میں اسد بلوچ صاحب نے ساری 2 نمبر بھرتیاں کی، کیس چلا، 3 لوگوں نے کیا، 2 پیچھے ہٹ گئی ہے، مسرت جبین صاحبہ پھر وہ رہیں کہ سارے اپنے کے سارے بندے اپنے لگائے گئے ہیں، کیس چلا ہے۔ ابھی سنا ہے کہ وہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، تو ہماری نعیم اختر افغان صاحب سے گزارش ہے کہ اگر ایک تو آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ بھرتیاں بھائی پہلے وہ ایگریکلچر والے کیا کر رہے ہیں، اور پھر آپ ان کو دے رہے ہو، اسد بلوچ اور امید کھوکھر، ان سے آپ چیف جسٹس صاحب کے سامنے کیس لگا، 1% آپ کو یقین ہے، تو خدا را ایسے ان کو اجازت نہ دیں۔ جب عدالت سے وہ لے کر آئیں گے کوئی چیز، پھر کیا ہوگا؟ پہلے آپ کے سامنے کیس ہے، اگر آپ نے دینا تھا تو آپ کسی اور فریق کو دیتے، کمیشن کو ہینڈ اوور کرتے، کسی تھرڈ فریق کو دیتے، ڈپارٹمنٹ سے کروائیں گے، پھر یہی صورتحال ہوگی۔ اب جس طرح میں نے کہا ہے کہ یہ جس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، بہت مشکل ہے ان کے ساتھ گزارا کرنا۔ اب دوسرا، جب یہ گئے، میں نے آپ کو کہا کہ رؤف بلوچ صاحب چہیتے تھے، سردار یار محمد رند صاحب ایجوکیشن کے منسٹر تھے، جام صاحب سے وہ ناراض ہو گئے کہ آپ مجھے رؤف بلوچ صاحب نہیں دے رہے ہیں، میں نے کہا نا چہیتے ہیں، تو وہ ادھر چلے گئے، پیچھے سیٹ خالی ہو گئی، پھر سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ چلا گیا بشرا رند کے پاس۔ بشرا رند صاحبہ جب ادھر کی اڈیے کی تھیں تو یہاں پہ ان یو پی این ڈی کے میں، تو اس وقت جو تھے کاکڑ صاحب، رؤف کاکڑ نام تھا، پتہ نہیں کیا نام ہے، تو
ان سے وہ خوش تھیں، ان کو لے گئیں. تو یہ جب گئے اسد بلوچ صاحب یہ ان سے خوش نہیں تھے کیونکہ وہ ان کے مطابق نہیں تھے. پھر بشرا رنج سے وہ لے لیا گیا، ان کو SNGD دیا گیا. پھر ان آفیشلی ابھی تک چلا رہے ہیں سوشل ویلفیئر اسد بلوچ صاحب، وہ رکھا ہوا ہے. وہ انہوں نے کوشش کی آفیشلی کہ ان کی بیگم صاحبہ کو ملے، اب پتہ نہیں آفیشلی ملا ہے یا نہیں ملا، چیزیں تو چھپائی جاتی ہیں یہاں پہ، لیکن چلا وہی رہے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس سے جب مل رہے ہوتے ہیں تو امید کھوکھر مل رہا ہوتا ہے، ساتھ عمران خان ہوتا ہے. اب عمران خان کیسے لگا؟ اس کو ہٹا کے عمران خان اور جو امید کھوکھر ہیں یہ بڑے اچھے بیچ میٹ اور اچھے دوست ہیں کافی سالوں سے. جب یہ ایون تیاری بھی ساتھ کر رہے تھے تو اب جب لوٹنے میں بھی ہیں تو پھر ساتھ ہی لوٹ رہے ہیں. اب کیا ہوا ہے کہ امید علی کھوکھر نے اسد بلوچ کو بولا کہ بھائی آپ اس سے خوش نہیں ہو نا، میرا ساتھ یہ ہے بھائی جو میری طرح سروسز آپ کو دے گا. عزت آنے جانے والی چیز ہے، مفاد سب سے اہم ہے، آپ اس کو لے آئیں. اب عمران خان جو وہ بھی پہلے آئے تو انفارمیشن سیکریٹری بنے. وہاں گاڑی کی ایک الگ کہانی ہے. پھر ان کو لایا گیا جنگلات میں، کہا پوسٹیں نکالنی ہے. وہاں پہ پھر ان کو بڑی آفر آ گئی سوشل ویلفیئر کی. اب امید نے کھوکھر نے بولا بھائی میں میر صاحب سے گزارش کرتا ہوں آؤ آرام سے، بنی ہوئی ہے چیز، سیٹ ہے پہلے سے. تو اب لائے ہیں اس کو سوشل ویلفیئر میں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا انہوں نے. جب وہ آئے ہیں ایک SST ٹیچر کو وہ سوشل ویلفیئر میں لائے ہیں، اس کو چارج دے دیا اور اس کو 14 DDoS کوڈ کا جو ہے نا وہ بنا دیا ہے. مطلب وہ DDoS کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسہ وہاں سے نکال سکیں گے 14 اکاؤنٹ سے. اسی طریقے سے یہ جو چیریٹی وہ بنایا ہے ادارہ، اس میں ایک اور جو ان کی پارٹی کے ہی تھے نصیر آباد ڈویژن سے، وہاں سے لائے ہوئے ہیں، ادھر اس کو جو ہے نا ڈپٹی ڈائریکٹر بنایا ہوا ہے. اس طریقے سے ہر جگہ انہوں نے بندے بٹھائے ہوئے ہیں. یہ میرٹ کا رونا روتے ہیں، یہ ہمیں بیوقوف سمجھتی ہیں. یہ کہتے ہیں ہم بڑے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. جب نوشکی والا واقعہ ہوا چپ ہے، کچھ وہ نہیں ہے. اور پھر بعد میں پھر جو ہے نا ان کا کچھ نہیں ہے. یہی چیز ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو بننا ہے نا پھر کھلے دل سے بنو. اینٹی اسٹیبلشمنٹ بننا ہے تو کہو بھائی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں. اگر آپ کی ہمدردیاں دوسرے گروپ سے ہیں اس کے وہ یہ درمیان والی راہ نہیں لیتے ہیں. پھر آپ دوسرے والوں کو بے شک بدنام کریں لیکن وہ کھلے تو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، یا کوئی کہتا ہے. لیکن یہ تو جو بنے ہیں یہ تو عوام کے سامنے اور بنتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے تو کہتے ہیں ہم سے پینگے بڑا. پھر اگر رشتہ رکھنا ہے تو سب کے سامنے رکھو. یہ غیر وہ کیا کہتے ہیں، یہ رشتہ پھر صحیح نہیں ہوتا، یہ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے. تو ابھی اسد بلوچ صاحب نے پھر جو تازہ وہ کی ہے وہ یہ کہ بھائی قمبر دشتی صاحب کو پتہ نہیں کیسے خوش کیا ہے. ٹریکٹروں کے گھنٹوں میں 2 ارب 25 کروڑ ریلیز کروا گئے ہیں، وہ بھی انہی دنوں میں. جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں آگے تنخواہوں کا مسئلہ ہو، پینشن کا مسئلہ ہو، وہاں پہ ایسے فراڈ سے اتنے پیسے ریلیز ہو گئے ہیں. لیکن ان کو پتہ ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ بس دباؤ میں رکھو سب کو اور کوئی نہیں پوچھ سکے گا. بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں بڑے کچھ بنتے ہیں لیکن ان کی جائیدادیں بیرون ملک ہیں. بہت سی آرگنائزیشن کو فنڈنگ کرتے ہیں لیکن اداروں کو سب پتہ ہے کیونکہ ادارے سمجھ نہیں آتی کیوں چپ ہیں. پھر جب بعد 5-10 سال بعد آپ احتساب کا وہ کرتے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یا آپ ملوث ہوتے ہو یا آپ کی ترجیح ہی نہیں ہے. تو یوں ابھی جو چیف صاحب نے اگر ان کو یہ بھرتیوں کی اجازت دی ہے اور جو فیصلہ محفوظ کیا ہے تو پھر، اور دوسری طرف چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزائے موت دی جائے کرپٹوں کو، تو پھر چیف صاحب کی بھی پتہ نہیں کیسی آئیڈیالوجی ہے. معذرت کے ساتھ
کیونکہ یہاں پہ تھوڑا اگر آپ وہ کرو تو پھر توہین عدالت کا ایک ٹھپا ہے نا. لیکن ایک غریب بندہ ہے کیا کر سکتا ہے, بول ہی سکتا ہے. توہینیں لگانی ہے, کیا ہوگا اس بیچارے کی پہلی زندگی کیا ہے یا بعد میں کیا ہوگی. کوئی اگر 5 سال یا 5 مہینے جیل بھی چلا گیا. لیکن حقیقت یہ ہے, اور میر اسد بلوچ صاحب ایک خواتین کے حقوق پہ بات کرنے والا, ایک جو بیچاری پتہ نہیں کیسے 20 گریڈ تک گئی ہوگی اس قبائلی سوسائٹی میں, اس کو ڈی جی نہیں بنایا. کس طریقے سے میرٹ والے لوگ تھے ان کو اپنا سیکریٹری نہیں بنایا. کس طریقے سے جو باقی لوگ ہیں ان کو وہ نہیں کیا, اور پھر جاتے ہیں پی ایس صاحب کہ بھائی منسٹر کے لیے پٹرول دو, ڈیزل دو. تو یہ سب کہانیاں آگے میں بیان کروں گا, کیونکہ جتنا سٹاک ہے تو میرے خیال میں جو دھول میں رکھے, ایک تو پہلے سے ہی وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں, تو سب پر آیا ہیں. جو چھپے چھپے لوگ ہیں جو بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی بنتے ہیں, قوم پرست بھی بنتے ہیں اور کرپشن بھی کرتے ہیں, تو ان کو پھر ہم تھوڑا سا آئینہ ضرور دکھاتے رہیں گے. اور جس طرح وہ کہا ہے کہ آپ کرپشن کرتے کرتے نہیں تھکتے, اور ہم بیان کرتے تھک جائیں گے, تو ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے. جو جیسا آئے گا اس کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا, اور جس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے بیان کرنے سے وہ آئے, ہر فورم پہ ہم اس کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں. اگر میری کوئی بات غلط ہوئی ہے تو آپ آئیں, قانونی جو جنگ لڑنی ہے آئی ایم اویلیبل. میں کوئی بات بغیر لوجک کے نہیں کرتا, بغیر ایویڈنس کے نہیں کرتا. کیونکہ اگر ایک صحافی کی ایک خبر بھی باؤنس ہو جائے تو پھر اس پہ اعتماد نہیں ہوتا, اور کبھی کسی وجہ سے خبر اس لیے بھی ہم نہیں روک سکتے کہ اگلا طاقتور ہے یا کچھ کر دے گا. تو الحمدللہ اپنی حد الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ سسٹم کے ساتھی بنے. تو اداروں میں جو سسٹم کا ساتھی ہے وہ جو کرپٹ لابی ہے ان کے خلاف ایکشن لے گی اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.